औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम कनिज़ान ज़हरा सलामुन अलैकुन्ना जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज हम और आप सूरह तौहीद को समझने की कोशिश करेंगे। तौहीद हमारा और आपका वो बुनियादी अक़ीदा कि जिसके बग़ैर कोई भी अक़ीदा काबिल कबूल नहीं है, या यूँ कह दिया जाए कि तौहीद के बिना न कोई दूसरा अक़ीदा कबूल किया जाएगा और ना ही कोई आमाल अल्लाह की बारगाह तक पहुँचेगा। यही वजह है कि हर नबी आते रहे और हर नबी ने तौहीद का पैगाम दिया। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया और उन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी बस यही जुमला कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और कामयाब हो जाओ, फलाह पा जाओ। और उसके बाद हमने अपने आइम्मा को भी यही देखा कि उनकी पूरी ज़िंदगी तौहीद को फैलाने में सर्फ हो गई। हत्ता हम अगर करबला की सरज़मीन पर देखते हैं तो वहाँ पर भी इमाम हुसैन का जो सबसे पहला मकसद है या पैगाम है करबला का, वो है तौहीद। अगर तौहीद नहीं तो फिर कुछ नहीं। लिहाजा थोड़ा सा अल्लाह ने तौहीद को किस तरह से समझाया कुरान में, इस बात को आज समझने की हम कोशिश करेंगे सूरह तौहीद के ज़रिए से। ये वो सूरा है जो मक्के में नाजिल हुआ, 4 आयात है। इस सूरे की शान नुज़ूल को इस तरह से बयान किया गया कि कुछ यहूदी आए थे नबी के पास और आने के बाद नबी से कहते हैं कि या नबी अल्लाह, हम ये चाहते हैं कि आप अपने खुदा की तारीफ़ हमसे बयान करें। यानी अगर हम कहें कि आप अपने खुदा को डिस्क्राइब करो, हमें अपने खुदा को समझाओ, तो आप कैसे समझाएंगे, आप समझाइए। नबी करीम ने खामोशी अख्तियार की और रवायात ये कहती है कि 3 दिन तक नबी खामोश रहे, अल्लाह के जवाब का इंतज़ार करते रहे और परवरदिगार आलम ने इस सूरे को नाज़िल करके यहूदियों के सवाल का जवाब दिया और बताया कि नबी करीम का रब कैसा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सवाल अब्दुल्ला इब्न सूरिया ने किया था, और कुछ कहते हैं अब्दुल्ला इब्न सलाम ने किया था, कुछ ये कहते हैं कि ये मुशरिकीन मक्का का सवाल था, कुछ कहते हैं कि ये ईसाइयों का सवाल था। हमें इससे कोई बहस नहीं है कि ये सवाल किसने किया कि आकर नबी से कहा कि आप अपने खुदा की तारीफ़ बयान कीजिए। बहस सिर्फ ये है कि आकर नबी से ये कहा गया था कि या नबी अल्लाह, आप अपने खुदा को हमें समझाइए, उसकी तारीफ़ बयान कीजिए, तो अल्लाह ने ये सूरा नाजिल किया। ठीक, इस सूरे की फ़जीलत पर अगर हम गौर करेंगे, बेशुमार फ़जीलत है। इस सूरे की 2 से 3 फ़जीलतों की तरफ हम सिर्फ नज़र करते हैं, जिसमें सबसे पहले हदीस आती है नबी करीम की। नबी ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो रोज़ाना रात में 1/3 कुरान की तिलावत करके सोए? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है, कोई 1/3 कुरान रोज़ाना रात को कैसे पढ़ सकता है? तो नबी अर्ज़ करते हैं कि अगर कोई इंसान सूरह तौहीद को पढ़कर सोता है तो ऐसा है कि उसने 1/3 कुरान की तिलावत की है। उसके बाद दूसरी हदीस इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब साद इब्ने मास का जनाज़ा उठाया गया तो उनके जनाजे में 70,000 मलाइका के साथ साथ जिब्राईल भी शरीक हुए थे। नबी फरमाते हैं कि नमाज जनाजा के बाद जब मैंने जिब्राईल से सवाल किया, ए जिब्राईल, साद इब्ने मास का वो कौन सा अमल था जो तुम्हें इतना पसंद आया कि अल्लाह ने 70,000 मलाइका को भेजा और साथ में तुम्हें भेजा नमाज जनाजा के लिए? तो जिब्राईल फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, साद की एक अदा अल्लाह को बहुत पसंद आई और वो ये कि साद उठते बैठते सवार पैदल किसी भी हालत में हो सूरह तौहीद की तिलावत किया करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने आज इनके जनाजे में 70,000 फरिश्तों को भेजा और साथ में मुझे भी भेजा। तीसरी हदीस रसूलुल्लाह से कि नबी फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान एक पूरा दिन गुजर जाए और अपनी पंजगाना नमाज में से वो किसी एक नमाज में सूरह तौहीद की तिलावत
نہ کرے تو اس سے کہا جائے گا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، لست من المصلین، کہ تم نماز گزاروں میں سے نہیں ہو۔ اللہ اکبر، یعنی پنجگانہ نماز میں سے کسی ایک نماز میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سورۃ توحید کی ایک بار ضرور تلاوت کریں، وگرنہ اسے یہ کہا جائے گا کہ تم نماز گزاروں میں سے نہیں ہو۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ جو شخص روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور وہ ہر نماز کے بعد، نماز ختم ہو جائے اس کے بعد اگر وہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے دنیا اور آخرت کی خیر و برکت سے نواز دیتا ہے، اور روز محشر اللہ اس کے ماں باپ کو اور اس کی اولاد کو بخش دے گا اور اسے جنت میں بہترین جگہ عطا کرے گا۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یا یوں کہہ دیا جائے معاف کروانا۔ ہاں، یہ ہر نماز کے بعد، نماز ختم ہو ایک بار سورۃ توحید پڑھے، اللہ دنیا اور آخرت کی برکت دیتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، ہماری اولاد کو معاف کرتا ہے، ہمارے والدین کو معاف کرتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ معبود ہمیں اس سورے کو سمجھ کر اسے پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان گھر سے باہر گیا ہوا ہے اور پھر وہ داخل ہوتا ہے گھر کے اندر، واپس آتا ہے، اور داخل ہوتے ہوئے اگر وہ سورۃ توحید کی ایک بار تلاوت کر لے تو اس کے گھر میں کبھی کسی طرح کی غربت نہیں آئے گی، کوئی فقر و فاقہ اس کے گھر میں نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، پروردگار عالم نے کتنی ساری فضیلتیں اس سورے کے اندر سمیٹی ہوئی ہیں۔ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ توحید میں ایسا کیا ہے کہ ایک بار تلاوت کرنے کے بعد 1/3 قرآن کی تلاوت کا اجر دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح سے دیا گیا کہ پورے قرآن کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو 3 ٹاپک پر بات ہوئی ہے قرآن میں، ایک احکام، دوسرا عقائد اور تیسرا تاریخ۔ یہ 3 ٹاپک قرآن کے ہیں جس پہ بہت زیادہ اللہ نے بات کی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں سورۃ توحید کی جانب تو سورۃ توحید عقائد کا سینٹر ہے، عقائد کا مرکز ہے، یعنی ساری کی ساری جتنی بھی انسان کی کہتے ہیں ریشے ہیں عقائد کے، وہ توحید پر آ کر رک جاتے ہیں، ہے نا؟ اور اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا تو سورۃ توحید، اور اللہ نے توحید کو، وحدانیت کو اس ایک سورے میں لا کر سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی سورۃ توحید کی تلاوت کرے گا ایک بار اسے 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر ہم اور زیادہ بات کریں تو ایک اور حدیث ہے امام سجاد علیہ السلام کی، مولا فرماتے ہیں کہ خدا بند کریم جانتا تھا کہ آخری دور جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ ہر چیز میں سوال کرے گا، اور آخری دور کے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ ہر چیز میں بہت غور کریں گے، ہر چیز میں بہت لاجک کو تلاش کریں گے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں ہمارے جوان جو ہے ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتے ہیں نا، تو مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ معلوم تھا، اسے اس بات کی خبر تھی، لہٰذا پروردگار عالم نے توحید کے لیے، وحدانیت کے لیے سورۃ توحید اور سورہ حدید کی شروع کی آیتیں جو علیم بذات الصدور تک ہیں، وہاں تک اللہ نے کہہ دیا کہ اگر توحید کو جاننا ہے تو بس اسی میں تلاش کر لو، سورۃ توحید میں اور سورہ حدید کی ابتدائی آیات میں۔ اس سے زیادہ اگر توحید کو جاننے کی کوشش کرو گے تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی توحید اتنی گہری ہے، اتنی ڈیپ ہے کہ انسان کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، ادراک انسان کی عقل نہیں کر سکتی ہے، اور شاید مکمل توحید انسان کے سینے میں بھی سما نہیں سکتی۔ جتنا ہم نے خدا کو جانا ہے بس یہ سمجھ لیں کہ اپنی عقل کے مطابق جانا ہے، وہ جیسا ہے ہم اسے ویسا نہیں سمجھ سکتے۔ خوب، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت خوبصورت سی
روایت ملتی ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کی رات حضرت خضر میرے عالم خواب میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب میری ان سے گفتگو ہوئی، میری ان سے بات ہوئی، تو میں نے اللہ کے نبی حضرت خضر سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم دیں کہ کل جو صبح جنگ ہونے والی ہے بدر کی، اس پہ کامیابی حاصل ہو۔ حضرت خضر نے امیر المؤمنین سے کہا کہ کہا کریے یا ہوا یا ملا ہوا اللہ ہوا۔ صبح ہوئی، امیر المؤمنین نبی کے پاس آئے اور نبی کو آ کر اپنا خواب سناتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی اللہ، اس طرح سے حضرت خضر آئے تھے، یہ جملہ مجھے تعلیم دیا ہے۔ جانتے ہیں نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی فرماتے ہیں یا علی، تمہیں اسم اعظم کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ ایک جملہ یا ہوا یا ملا ہوا اللہ ہوا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی کیا فضیلتیں ہیں یہ آپ سب جانتی ہیں۔ ایک اسم اعظم آصف بن برقیہ کے پاس تھا، ہاں، حضرت سلیمان کے وصی، اور اس ایک اسم اعظم کے ذریعے سے وہ چشم زدن میں پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو لے آئے۔ سبحان اللہ! تو اگر کسی کے پاس اسم اعظم آ جائے وہ کتنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عمار یاسر یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری جنگ صفین میں امیر المؤمنین کو یہ جملہ پڑھتے ہوئے سنا، یا ہوا یا ملا ہوا اللہ ہوا، اور جب میں نے پوچھا امیر المؤمنین سے کہ مولا یہ کیسے جملے ہیں جو آپ بار بار دہراتے ہیں، تو امیر المؤمنین نے عمار یاسر سے جواب دیا کہ اے عمار یاسر، یہ اسم اعظم ہے اور توحید کا پلر ہے، توحید کا ستون ہے۔ یہ ایک جملہ اسے یاد کر لیں، کسی بھی مشکل وقت میں ضرور اسے پڑھا کریں۔ کوئی بھی دشواری آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی حاجت اگر ہو، اور سب سے زیادہ اگر کسی دشمن کا ڈر ہو، خوف ہو کہ کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچا دے گا، تو آپ ضرور اس دشمن کا ارادہ کرتے ہوئے اس جملے کو دہرائیں۔ انشاءاللہ کبھی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس ایک جملے میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ خوب، اب ہم آتے ہیں سورہ پر اور پہلی آیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ خدا یکتا اور یگانہ ہے۔ سب سے پہلے اس میں ایک بات کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہوا، اللہ نے ہوا کا اس میں اشارہ ہے، یعنی اشارے کے لیے دس دیٹ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کیوں ہوا کا لفظ استعمال کیا، اس کا جواب جو ہے امام باقر علیہ السلام نے دیا ہے کہ جب پوچھا گیا مولا سے کہ اللہ نے یہ اس میں اشارہ، یعنی اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال کیوں کیا اس آیت میں، تو مولا نے فرمایا کہ کیونکہ جو لوگ نبی کے پاس آتے تھے، یہودی، عیسائی، مشرکین جو بھی، اور آ کر جب ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ اپنے خدا کی تعریف کریں، تو وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ایسے ہیں۔ وہ اپنے خدا کی تعریف اس طرح سے کرتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ایسے ہیں، ان کی خوبیاں یہ ہے، جو بھی ہے وہ اپنا بیان کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے ان کو اسی سٹائل میں جواب دیتے ہوئے کہا قل هو اللہ، پھر وہ رب ایسا ہے۔ تو یہ ایک ہوا کی لاجک ہو گئی کہ اللہ نے لفظ ہوا کیوں استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہم دیکھیں لفظ اللہ، اللہ لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس میں ساری خوبیاں سمائی ہوئی ہیں۔ لفظ اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو انسان کے قلب کو نورانی کر دیتا ہے۔ لفظ اللہ انسان کے دل کو سکون دے دیتا ہے۔ لفظ اللہ انسان کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لفظ اللہ انسان کو مایوسی سے خوشحالی کی جانب لے آتا ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ تاریکی سے اجالے کی جانب لے آتا ہے۔ یہ ایک لفظ جس میں اتنی زیادہ مٹھاس ہے کہ لفظ بس زبان سے نکلے اور اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے عشق ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ایک مقام پر فرماتے ہیں اللہ کا معنی ایسا معبود ہے، ایسا رب ہے کہ جس سے مخلوق حیران ہے۔
کوئی انسان، کوئی مخلوق اسے سمجھ نہیں سکتی، حیران ہے سب کی عقلیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں مولا کہ یہ ایک ایسی ذات ہے جس سے لوگ عشق کرتے ہیں، جسے مخلوق عشق کرتی ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، آنکھوں سے درک نہیں کی جا سکتی، اور یہ ایک ایسی ذات ہے کہ اس ذات اور ہماری عقل کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ ہم اس پردے کی وجہ سے اس ذات کو مکمل حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ لفظ ایک ایسا لفظ ہے، لفظ اللہ، جس میں اللہ کی تمام صفات سما جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں رحمان، تو اللہ کی ایک خصوصیت سامنے آتی ہے۔ اگر ہم کہیں رحیم، تو اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا۔ اللہ کریم، اللہ غفور۔ ہاں، یہ جب ہم ایک ایک نام اللہ کے لیتے ہیں تو اس میں اللہ کی ایک ہی کوالٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ مگر جب ہم کہتے ہیں اللہ، سبحان اللہ، تو اس ایک لفظ اللہ میں سب کچھ آ جاتا ہے، رحمان، رحیم، غفور، ستار، اور ساری چیزیں اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، جتنی بھی صفات جلال اور صفات جمال ہے، وہ سب اس میں سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ لفظ انسان کے قلب کا بہت بڑا سکون دینے والا لفظ ہے۔ جب بھی دل گھبرائے، جب بھی پریشانی کا عالم محسوس ہو، بس قلب پر ہاتھ رکھ کے اللہ 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 بھی کہتے ہیں نا، تو بہت سکون ملتا ہے۔ جب کوئی ستاتا ہے تو ہم کیا کہہ کے اپنے آپ کو سکون دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تم ستا لو، اللہ ہے۔ ہاں، جب انسان عاجز آ جاتا ہے، جب اپنے دشمن کو کچھ نہیں کر پاتا، تو پھر کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں نا، اللہ ہے، تم نے تنہا سمجھ کر، اکیلا سمجھ کر ستایا ہے، مگر یاد رکھو I am not alone, Allah is always with me، اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ یہ سکون دینے والا لفظ ہے۔ ہم لفظ احد پر آتے ہیں، قل هو اللہ احد، ٹھیک، ہوا سمجھ میں آ گیا، اللہ سمجھ میں آ گیا۔ احد، احد کسے کہتے ہیں؟ احد کہتے ہیں واحد، بالکل اکیلا، تنہا۔ دیکھیں، کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں، مفسرین یعنی تفسیر لکھنے والے، قرآن کی تفسیر جنہوں نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ واحد اور احد دونوں بھی اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے، ایسا ایک کہ پھر اس کے جیسا کوئی نہ ہو، اس کا نظیر کوئی نہ ہو۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، واحد الگ ہے اور احد الگ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ احد یعنی ایسا اکیلا کہ پھر جس کے بعد کسی کو سوچا نہ جا سکے۔ احد اگر کہہ دیا دیٹس اٹ، پھر کسی اور کا تصور نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں واحد، تو پھر کسی دوسرے کو سوچا جا سکتا ہے، کسی اور کا خیال آ سکتا ہے، یہ فرق بتایا ہے۔ لیکن قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو واحد بھی استعمال ہوا ہے، احد بھی استعمال ہوا ہے، تو دونوں بھی اللہ کے لیے ہی ہے، اور دونوں کا معنی ہوتا ہے بے مثل، یگانہ، یکتا، واحد، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہی معنی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو احد جو ہے نا، احد یا واحد اگر ہم دیکھیں تو عدد نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں واحد جو ہے وہ عدد ہے، عدد یعنی نمبر ہے، گنتی ہے، تو پھر وہ گنتی میں اگر ہم اللہ کو لے کر آتے ہیں تو پھر دوسرا تو آ ہی جائے گا نا، گنیں گے تو ایک کے بعد تو دو ہے نا۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ واحد جو ہے وہ عدد نہیں ہے، عدد نمبر جو شروع ہوتا ہے وہ 2 سے شروع ہوتا ہے۔ واحد نمبرز کی سٹارٹنگ ہے، یعنی نمبر کی ابتدا ہے، وہ خود بذات خود نمبر نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ لہٰذا کہتے ہیں واحد کہنا بھی صحیح ہوگا، کیونکہ واحد از ناٹ نمبر، نمبر شروع ہوتا ہے 2 سے، اور جو 1 ہے، واحد جو ہے وہ نمبر کے شروع ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اوکے۔ تو لہٰذا لوگ کہتے ہیں کہ واحد بھی کہا جا سکتا ہے اور احد بھی کہا جا سکتا ہے، دونوں چیزیں اللہ کے لیے صحیح ہے۔ ایک بہت خوبصورت روایت نقل ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں توحید صدوق میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جنگ جمل چل رہی تھی، اور ایک عرابی کھڑا ہوتا ہے اور امیر المؤمنین سے کہتا ہے کہ یا مولا، آپ مجھے واحد کا معنی سمجھا دیں کہ واحد یعنی کیا، واحد کسے کہتے ہیں، اگر اللہ واحد ہے تو کیسا واحد ہے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، لوگوں نے اس کو کہا کہ تمہارا دماغ شاید صحیح نہیں ہے،
تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سے ٹائم پہ کون سا سوال پوچھنا چاہیے. جنگ شروع ہے اور جنگ کا موقع ہے اور اس موقع پر تم یہ سوال کر رہے ہو. تو مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ نہیں، اسے سوال کرنے دیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ وہی چیز پوچھ رہا ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں دشمن سے. ہم توحید کے لیے ہی تو لڑ رہے ہیں اور اس کا سوال تو توحید کے لیے ہے، لہٰذا اسے سوال کرنے دیں. اور جب اس نے اپنا سوال مولا کے سامنے رکھا تو مولا نے کہا کہ واحد کے 4 معنی ہیں، واحد ہونے کے 4 معنی ہیں. 2 معنی اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے اور 2 معنی اللہ کے لیے صحیح ہے. ان شارٹ آپ کی خدمت میں بیان کروں، مولا فرماتے ہیں وہ 2 معنی واحد کے جو اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے 2 نہیں ہے. اس طرح سے اللہ کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہے 2 نہیں ہے، یعنی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا اللہ کو کہ ہاں 2 نہیں ہے، اس کو ڈینائی کر رہے ہیں ہم 2 کو کہ ہاں 2 نہیں ہے، بس ایک ہے، انف، اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں کہنا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں دوسرا جو معنی ہے کہ جو اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے، نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ مثال کے طور پہ کہا جائے کہ فلاں انسان لوگوں میں سے ایک ہے. لوگوں میں سے ایک ہے یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں اور ان میں بہت ساری کوالٹیز پائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے ایک ایسا ہے کہ جس میں ساری کوالٹیز پائی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک تشبیہ دینا ہو گیا، ایک کمپیئر کرنا ہو گیا دوسروں سے، لہذا یہ بھی اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے. پھر مولا فرماتے ہیں وہ 2 چیزیں جو اللہ کے لیے صحیح ہے وہ یہ کہ ہم صرف یہ کہا جائے کہ اللہ واحد ہے، بس صرف یہ کہیں ہم کہ اللہ واحد ہے، وہ ایک ہے. اسی لیے بعض اوقات علماء کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ اکبر کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو بعض اوقات اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. علماء کہتے ہیں ایسا ترجمہ نہ کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، صرف ترجمہ یہ کریں کہ اللہ بڑا ہے. کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب باقی بھی بڑے ہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، تو باقیوں کو بھی ہم بڑا سمجھ رہے ہیں. اللہ سب سے بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، بس اللہ اکبر، اللہ بڑا، دیٹس اٹ. تو مولا فرماتے ہیں یعنی اللہ ایسا ہی ہے، ہاں میرا رب ایسا ہی ہے. دوسرا معنی جو اللہ کے لیے صحیح ہے وہ یہ کہ وہ ایسا واحد ہے کہ نہ وہ عقل میں آ سکتا ہے، نہ وہم میں آ سکتا ہے، نہ وہ ناقابل تقسیم ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس کو یعنی الگ الگ بانٹا نہیں جا سکتا اس اللہ کو، نہ وہ خارج میں آ سکتا ہے. ہاں میرا رب ایسا ہی ہے. یہ 4 چیزیں مولا نے سمجھائیں جو بہت خوبصورت ہیں. اگر ہم اس کو بیٹھ کر تنہائی میں سوچیں نا تو بڑا لطف آتا ہے کہ مولا نے کتنی خوبصورتی سے توحید کو ہمیں سمجھایا ہے، توحید ہمیں بتائی ہے. تو یہ یہاں پر پہلی آیت ختم ہوتی ہے. دوسری آیت میں کیا کہا گیا؟ اللہ الصمد. پھر وہ لفظ ہے اللہ، اس کے بعد صمد کا لفظ آتا ہے. ہم سب سے پہلے صمد کو سمجھیں گے. اگر ہم دیکھیں تو ترجمے میں یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے یا کسی انسان کی حاجت نہیں ہے. بے نیاز کو کہتے ہیں صمد. اور صحیح معنی ہے اگر ہم دیکھیں تو تمام لغت میں یہی لکھا ہوا ہے بے نیاز، لیکن اس کی کچھ تشریحات دی گئی ہے اور اس تشریحات کو ہم سمجھیں گے. سب سے پہلا جو معنی ہے وہ امام حسین نے بیان کیا ہے. سبحان اللہ، توحید کو بچانے والے اگر توحید کو سمجھائیں نا تو مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے. کہ کیسے مولا نے سمجھایا کہ صمد کا کیا معنی ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں صمد وہ ذات ہے جو دائمی ہے، جو ابدی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اسے صمد کہتے ہیں. دوسرا مولا فرماتے ہیں صمد وہ ہے جو اندر سے پر ہو، خالی نہ ہو، یعنی کسی طرح کی کوئی کمی اس کے اندر نہ ہو. تیسرا مولا فرماتے ہیں صمد وہ ہستی ہے جو نہ کھاتی ہے اور نہ پیتی ہے. چوتھا مولا فرماتے ہیں صمد وہ ہستی ہے جو کبھی نہیں سوتی. یہ 4 چیزیں مولا نے صمد کے لیے بتائی. اس کے بعد خود مولا کے بیٹے امام سجاد نے صمد کے لیے کچھ معنی بیان کیا اور مولا فرماتے ہیں کہ صمد اس کو کہتے ہیں کہ اس ذات کو کہتے ہیں جو جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرے
اور کہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے. یعنی کن فیکون کا جو مالک ہے اس ذات کو صمد کہا جاتا ہے. یہ امام سجاد نے بیان کیا. امام حسن کے پاس بصرہ سے ایک لیٹر آتا ہے اور اس میں صمد کا معنی پوچھا گیا تھا کہ مولا صمد کا معنی بتائیے. تو مولا نے اس لیٹر کے جواب میں لکھا کہ اللہ نے صمد کا معنی خود اس سورے میں بیان کر دیا ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ جو انسان بنا کسی علم کے کسی چیز پر بحث کرتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ہلاک ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ خود اس سورے میں صمد کی معنی بیان کرتا ہے اور وہ معنی ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ اسے کسی نے جنا ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کا کوئی نظیر ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ صمد وہ ہے کہ جو کسی چیز سے وجود میں نہیں آیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کسی چیز کی وجہ سے وہ بن گیا ہے. صمد وہ ہے کہ جو کسی چیز کے اندر موجود نہیں ہے، نہ کسی چیز کے وہ اوپر موجود ہے. وہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی تمام چیزوں کا خالق ہے. تمام چیزوں پر وہ قدرت رکھنے والا ہے اور جن چیزوں کو اس نے فنا کے لیے پیدا کیا ہے وہ بس ایک ارادہ وہ کرے اور وہ چیز فنا ہو جائے گی. ٹھیک. اور جسے اس نے بقا کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کے علم میں ہے کہ کیا چیزیں باقی رہیں گی. یہ مولا حسن نے فرمایا کہ صمد کا معنی یہ ہے. بالآخر ہم صمد کے معنی امیر المؤمنین سے سمجھتے ہیں جو انہوں نے محمد حنفیہ سے بیان کیا. جب محمد حنفیہ نے امیر المؤمنین سے سوال کیا تھا یا علی آپ مجھے صمد کے معنی بتا دیں، جب مولا سے صمد کا معنی پوچھا ہے نا تو مولا نے جواب دیا محمد حنفیہ کو اور کہتے ہیں مولا کہ جان لو صمد یعنی وہ نہ اسم ہے نہ جسم ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کا کوئی نظیر ہے، نہ اس کی کوئی صورت ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی حدود ہے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ حال ہے، نہ یہ ہے، نہ یہاں ہے، نہ وہاں ہے، نہ پر ہے، نہ خالی ہے، نہ کھڑا ہے، نہ بیٹھا ہے، نہ ساکن ہے، نہ حرکت میں ہے، نہ ظلماتی ہے، نہ نورانی ہے، نہ نفسانی ہے. اس کے باوجود کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اس رب سے خالی ہو، جو اس رب سے اس صمد سے بھری نہ ہو، اور کسی مکان میں اس کی گنجائش نہیں ہے. نہ وہ رنگ رکھتا ہے، نہ انسان کے دل میں سماتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بو ہے. یہ سب چیزیں اس ذات پاک سے نفی ہے، یعنی نہیں ہے، اس میں نہیں پائی جاتی ہیں. یہ ذات ہے جو صمد ہے. یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ کس کی عقل میں وہ شعور پایا جاتا ہے کہ ایسی ہستی کو، ایسی ذات کو سمجھ لیں؟ معصومین نے اس طرح سے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں کہ انسان کو لطف آ سکتا ہے، مزہ آ سکتا ہے پڑھتے ہوئے، لیکن اگر ان کو پھر سمجھنے کی کوشش کی جائے نا تو عقل حیران ہو جائے گی. اسے شاید ہم جیسے چھوٹے عقل والے انسان اسے سمجھ نہیں سکتے. اللہ کسی انسان کے عقل میں سما ہی نہیں سکتا ہے نا. کیوں نہیں سما سکتا؟ اچھا یہ ایک سوال ہے کہ کیوں اللہ کسی انسان کے عقل میں نہیں سما سکتا، کیوں کسی جگہ پہ نہیں سما سکتا، کیوں کسی دل میں نہیں سما سکتا؟ کیا ریزن ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اگر وہ عقل میں سما جائے گا، وہ دل میں سما جائے، وہ کسی جگہ پہ سما جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جگہ کا محتاج ہو گیا ہے. اللہ اگر کسی جگہ پر آ جائے تو کسی جگہ پر آنے کے لیے اس جگہ کا محتاج ہونا پڑے گا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری توحید ایسی ہے کہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں کہ جو صمد ہے، جو بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لہٰذا بار بار کہا جا رہا ہے عقل میں نہیں سما سکتا، دل میں نہیں سما سکتا،
جگہ میں نہیں سما سکتا، ایسا سمجھ پروردگار عالم ہے۔ اس کے بعد آخری آیات کو اس طرح سے بیان کیا گیا، آیت نمبر 3 لم یلد ولم یولد، آیت نمبر 4 ولم یکن لہ کفوا احد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور ہرگز اس کا کوئی ہم پلہ اور مانند نہیں ہے۔ یعنی اگر امیر المؤمنین کے نہج البلاغہ کے ایک خطبے پر ہم نظر کریں، خطبہ نمبر 186 ہے، جس میں مولانا نے توحید کو بیان کیا ہے، اور اس جملے کی تشریح ایسے کی کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ کسی کا مولود نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر وہ بیٹا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے بابا کا محتاج ہوتا نا، ہر بیٹا اپنے باپ کا محتاج ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ باپ ہے تو پھر اس کا بھی کوئی باپ ہوگا، اس کو وجود میں دینے والا کوئی موجود ہے، یہ لہٰذا کہا گیا کہ نہیں، وہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے، اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، اور اگر وہ کسی سے پیدا ہوتا تو وہ محدود ہو جاتا، محدود ہو جاتا۔ اور اللہ محدود نہیں ہے، لا محدود ہے۔ وہ ہماری عقل میں اس لیے نہیں سما سکتا کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، وہ لا محدود ہے۔ ہاں، لمیٹڈ، محدود، لا محدود، انلمیٹڈ۔ ہمارے دل میں اللہ نہیں سما سکتا کیونکہ ہمارا دل لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ اللہ لا محدود ہے، کوئی بھی جگہ میں وہ نہیں سما سکتا کیونکہ جگہ محدود، اللہ لا محدود، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی مثل، کوئی نظیر، کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی اس کی کمپیریزن میں آ ہی نہیں سکتا ہے، اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کسی شبیہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی کو بھی اس کے مثل بنا کر اس کی شبیہ، اللہ کی شبیہ نہیں بنائی جا سکتی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی مساوی ہے۔ مساوی یعنی اس کے برابر، اس کے برابر بھی، یعنی اس کے برابر تو بہت دور کی بات ہے، اس کے ہم پلہ بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ اس کے کوئی ہم پلہ ہو سکے۔ پورے قرآن میں لفظ کف اللہ نے صرف ایک بار استعمال کیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پورے قرآن میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ لفظ کف صرف ایک بار استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی صرف ذات اللہ کے لیے، کہ اس کا کوئی ہم پلہ، اس کا کوئی مثال، اس کی کوئی نظیر نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں، ہمارا رب ایسا ہی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ خداوند کریم تو ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور توحید کو سمجھ کر تو ہمیں اپنے قریب کر لے، تو ہم سے راضی ہو جا، اور بس ہم تجھ سے راضی ہو جائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو ایسا ہے نا رحمان اور رحیم کہ کہیں نہ کہیں تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں تجھ سے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ توفیق عطا کر کے ہم تیری تقسیم پر راضی ہوں، تیری قضاء و قدر پر راضی ہوں، ہمیں توکل جیسی دولت سے نواز دے۔ اور اے معبود حقیقی، وہ ایک جملہ جو امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے حسن سے کہا تھا، اور کہتے ہوئے فرماتے، اے میرے بیٹے جان لو کہ وہ پروردگار عالم صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی اور خدا ہوتا، اگر کوئی اور اللہ ہوتا، رب ہوتا، تو اس کے بھیجے ہوئے بھی کوئی نبی ہوتے، کوئی امام ہوتے، اور اس کی ملک، اس کا بھی کوئی ملک ہوتا، اس کی بھی کوئی الگ زمین ہوتی، اس کی بھی کوئی دنیا ہوتی، الگ کوئی سلطنت ہوتی، لیکن ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ کوئی دوسرے معبود کا کوئی نبی، نہ کوئی امام، نہ کوئی اس کی سلطنت، نہ کوئی اس کی حکومت۔ لہٰذا وہ صرف ایک ہے، وہ صرف اکیلا ہے اپنی ذات میں۔ اور توحید اگر جس دن ہم نے اپنی درست کر لی، اس دن انشاءاللہ ہماری تمام تر عقائد جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم توحید حاکمیت کے بھی قائل ہیں، توحید اطاعت کے بھی قائل ہیں، توحید خالقیت کے بھی قائل ہیں، توحید ربوبیت کے بھی قائل ہیں، توحید در مالکیت کے بھی قائل ہیں،
یعنی حاکم صرف اللہ ہے، توحید واحد. توحید اطاعت یعنی عبادت کے لائق، سجدے کے لائق صرف اللہ ہے. توحید مالک، مالک صرف ایک ہے. توحید ربوبیت، رب صرف ایک ہے. توحید خالقیت، خالق صرف ایک ہے. ٹھیک، لہٰذا اللہ سے ہم اور نزدیک ہونے کی کوشش کریں اس سورہ توحید کے بعد. اور دعا یہی ہے کہ معبود حقیقی ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ، اور ہم سب کو توحید کا محبت کرنے والا، توحید کا عاشق بنا دے. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں خداوند کریم دنیا میں امن و امان قائم فرما، فلسطین والوں کی حمایت فرما، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. سورہ فاتحہ کے التماس. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چہارد معصومین بار امام پنجتن پاک شہیدان کربلا، سیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں. اس کے دوپہر میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مومنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین، جو بھی لوگ ہمیں آن لائن سنتے ہیں، ان کے تمام مرحومین اور جن کی جانب سے یہ کلاس آرگنائز کی گئی ہے ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخش دے. معبود حقیقی مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو روز محشر دائنے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال عنایت فرمانا، مولا عباس کے پرچم کے سائے تلے جگہ عطا فرمانا. خداوند کریم مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرمانا. آخر میں دعا ہے معبود ہماری بھی قبروں کی منزلوں کو آسان فرمانا، ہمیں بھی جوار فاطمہ میں جگہ عنایت کرنا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.